अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे चैनल अवेकिंग न्यूज़ में। आइए अब तफसील से खबरों को जानते हैं। आंध्र प्रदेश के शहर कड़पा में उलमा व आइमा कमेटी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान 18वें जलसा मिलाद सरदार अंबिया व सरदार औलिया का इनेकाद किया गया। ये जलसा बरोज़ हफ्ता 20 सितंबर 2025 को रात 9 बजे इनायत खान तालीम मैदान अगाड़ी मोहल्ला कड़पा में मुनक्किद हुआ। जलसे की सदारत हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी काजी मुफ्ती सैयद शाह मोहम्मद अली बगदादी साहब मद्दिज़िल्लहु आली ने फरमाई, जबकि सरपरस्ती के फ़राइज़ हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी काजी मुफ्ती सैयद शाह वलीउल्लाह हुसैन साहब नूरी इस्लामी बाकवी मद्दिज़िल्लहु आली ने अंजाम दिए। जलसे की निगरानी हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी काजी सैयद लियाकत अली बादशाह साहब इस्लामी बाकवी मद्दिज़िल्लहु आली ने की। जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से हुआ, जिसकी सआदत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद खलीलुल्लाह सनाई अमरी मद्दिज़िल्लहु आली को हासिल हुई। इसके बाद नात व सलाम के नजराने हज़रत मौलाना हामिद अली बगदादी इस्लामी निज़ामी मद्दिज़िल्लहु आली ने पेश किए। इस्तकबालिया खिताब हज़रत मौलाना कारी अकबर अली रशादी मद्दिज़िल्लहु आली ने किया। इस जलसे के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती कारी सैयद शाह मोहम्मद आतिफ़ अबरारी हुसैनी साहब अज़हरी किबला मदरसा दारुल उलूम रज़ा मुस्तफ़ा मिशन रिजवी रायचूर कर्नाटका थे। अहम खिताबात हज़रत मौलाना मुफ्ती काजी सैयद शाह गौस अहमद हुसैनी इस्लामी निज़ामी मद्दिज़िल्लहु आली और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद सनाई निज़ामी मद्दिज़िल्लहु आली ने फरमाए। इस मौके पर उलमा इकराम ने कुरान व सुन्नत की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा और औलिया इकराम के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। जलसे में उलमा अहले सुन्नत व मशाइकिन के साथ साथ शहर कड़पा और अतराफ़ के इलाकों से कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। औरतों के लिए बापर्दा नशिस्तों का ख़ास एहतमाम किया गया था। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हज़रत मौलाना शेख अमीनुद्दीन सनाई मद्दिज़िल्लहु आली ने हदीये तशक्कुर पेश किया और तमाम माविनीन मुंतज़मीन और शुरका का शुक्रिया अदा किया। इख्तितामी दुआ में मुल्क व मिल्लत की सलामती, अमन व सुकून और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गई। साहबा पूछे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको देखे बगैर चैन नहीं आता हमें, आपको देखे बगैर हमें चैन नहीं आता। ये अबू जहल दुश्मन तुमको देख के जलता है, क्या किस्सा है? जवाब सुनोगे? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या कहूं, मेरी मिसाल आईने की जैसी है। जो इंसान जो चेहरा लेके देखेगा वैसे ही नजर आएगा। ये मध्य प्रदेश के सीएम को क्या नजर आएगा? उन्हें करेक्ट रहा था, ना हुलिया का, ना लिबास का, ना घर का, ना खाट का, इसको क्या नजर आएगा? आएगा? बतलाओ मैं तुझे क्या क्या नजर आता है? जिसकी नजर जैसी वैसे नजर आता है। एक 18 पीस के अली मोहम्मद के बोर्ड लिखने पर इतनी तकलीफ है। अल्लाह के बंदे कहीं को छेड़ता हमको, हर मौके पर, हर लम्हा, हर जगह हमको छेड़ता है, बदनाम होता है, बुरी तरह से बदनाम होता है। होता है नहीं होता है? कितने मुसलमान जाके जी माशाल्लाह मुकम्मल, हर एक की जुबान पर यही है, हर एक पोस्टर यही है, हर फेसबुक यही है, हर एक क्या कि सब यही है, हर अखबार यही है, हर न्यूज़ यही है। नहीं जानने वाला भी जान के खुश होता है। रखते हैं या विदाउट अथॉरिटी मजबूर है, माजूर है और कोई क़ुव्वत व ताकत व इख्तियार व मिल्कियत नहीं रखते हैं। कौन सा हमारा अक़ीदा? इख्तियार के साथ, अथॉरिटी के साथ, पावर और क़ुव्वत के साथ। और ये सब कुछ इनको किसने दिया? अल्लाह ने दिया। हम बाइख्तियार नबी की मिलाद मनाते हैं और हम उनको ये इख्तियार वाला मानते हैं क्योंकि वो इख्तियार जो कुछ इस्तेमाल करेंगे वो हमारे मफाद में होगा, हमारे फायदे के लिए होगा। नबी अपने लिए आपने कुछ पूछा नहीं और पूछेंगे नहीं। अल्लाह ने उन्हें बिना पूछे बिना मांगे सब कुछ अता कर दिया। अब नबी ने जब भी पूछा, जब भी आप पूछेंगे, पूछ रहे हैं तो सिर्फ पूछेंगे रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। इस बाइख्तियार नबी की हम मिलाद के लिए जमा हुए हैं और ये 1500 जो साला तारीख है,
بہت سے حضرات یہ بولتے نظر آئے کہ 1400 میں ہم نہیں تھے، 1600 میں ہم نہیں رہیں گے. میں آپ کو جو اہم چیز سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا میں 1500 سال میں حضور کی پیدائش سے لے کر اللہ نے اگر اس موقع پر ہمیں چنا ہے تو اسے اللہ کا فضل، اس کے حبیب کا صدقہ ہے. کیا وجہ ہے 1500 کہ 1600 میں نہیں رہتے؟ 1600 سال میں 1600 میلاد میں نہیں رہیں گے؟ ارے بابا، دنیا کے اختتام کا ٹائم آ چکا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پچھلی امتوں میں ایک دن عطا فرمایا، ایک دن کے بعد بڑی تبدیلی آتی ہے، اور میں نے آدھا دن بڑھ کے لے لیا اللہ سے میری امت کے خاطر. تو 1.5 دن ہماری ایج ہے. اس امت کا پورا پیریڈ حضور کے تشریف لانے سے لے کر قیامت کی بڑی ہولناکیاں شروع ہونے تک 1.5 دن، اور ایک دن کی مدت ہوتی ہے 1000 سال، جو جنت کا اور جہنم کا وقت ہے. جنت میں ایک دن کا مطلب دنیا کے 1000 سال، جہنم میں ایک دن کا مطلب دنیا کے 1000 سال. اب 1.5 دن کا مطلب کتنے بنے؟ 1500 سال، 1500 سال. تو یہ 1400 کا نہیں، 1000 ایئرز جو گزرا 1000 سال پہلے، وہ بھی نہیں، یہ بہت اہمیت رکھنے والا 1500 سالہ میلاد ہے. اب اس کے بعد پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا بڑی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میں نے رب سے آدھا دن بڑھ کے لیا، اور 1500 سال کے بعد بہت بڑے فتنے زمین پر رونما ہو سکتے ہیں. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. ایسے اختتامی طور پر وہ 1500 دن، 1500 سال، 1.5 دن کا جو حضور نے ذکر فرمایا تھا، وہ 1.5 دن میں آج میں اور آپ موجود ہیں الحمدللہ. اس میں میلاد منانے کے لیے موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کارروائی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور جو امت مسلمہ جو پیغام لے کر الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی ہے، اس پر آپ بھی شریک و شامل ہوں. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اکیلے تنہا صحیح، مل جل کر صحیح، آرگنائزیشنز کے لیے صحیح. ابھی نوجوانوں نے ریلی لے کر تشریف لائے، دیکھ کر لگا کہ نوجوانوں میں جو جذبے ہیں، آپ اگرچہ کہ اطاعت کے طور پر، عبادات کے طور پر ہم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. یا رسول اللہ، ہم گنہگار ضرور ہو سکتے ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتے ہیں. ہم غدار نہیں ہو سکتے ہیں یا رسول اللہ. یہ ثابت کیا ہے ہماری امت مسلمہ نوجوانوں نے. اللہ سب کا بھلا کرے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کچھ بھی اناف شناف مت بکو، تو مسلمانوں کے کچھ ایسے فرقے پیدا ہو گئے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ٹارگٹ بنانے لگ گئے. اب بولے سب کو برا لگتا ہے، بولے تو سب کو برا لگتا ہے. ارے پہلے ہم ہمارے گھر کو جلا رہے ہیں اور دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہیں. آپ سمجھو میری بات کو. پہلے ہم اپنے گھر کو، اب ہم میلاد کے جلسے کر رہے ہیں، میلاد کے جلسے کر رہے ہیں، جہاں کہیں میلاد کے جلسے کر رہے ہیں، دعوتیں چل رہی ہیں، کھانے پکائے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں. ادھر سے جملے آتے ہیں، ہم پر اٹیک ہوتے ہیں، ہاتھوں سے نہیں، تلواروں سے نہیں، میزائلوں سے نہیں، بندوقوں سے نہیں، زبان سے اٹیک کرتے ہیں کہ غلو وغیرہ، غلو کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں. ارے پاگلو، غلو ہم کیا کریں گے؟ رب سے پوچھو کہ رب کریم جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو عرب کی سرزمین پر بچیوں کو دفن کیا جا رہا تھا. رب نہیں چاہا کہ یہ لوگ میرے پر، میں جس کو تخلیق کرتا ہوں، یہ لوگ اس کو دفن کرتے ہیں، لیکن میرا محبوب پیدا ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ پورے عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکوں کو پیدا کیا ہے. اس سال لڑکوں کو، ارے غلو اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شان میں غلو کا لفظ نہیں بولنا ہے. ہم کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہم کو کیوں برا کہتے ہیں؟ ہماری خطا کیا ہے بابا؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم کرتے کیا ہے؟ ہم اس ذات کی تعریف کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنت کنزا مخفیہ کہ اس حدیث شریف کا تاج جن کے سر پر رکھا، اور جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. یہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی ہے کنت کنزا مخفیہ، اس کی پوری حدیث ہے. میں شارٹ میں آپ کو بولا، وہ علماء کرام جانتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا آقا آپ کب بنائے گئے، آپ کی تخلیق کب ہوئی، آپ کو نبوت کب ملی؟ یہ نبوت کی بات کر لیں گے، تخلیق کی بات تو رکھیں گے، نبوت کی بات کر لیں گے. آپ فرماتے کنت نبی
وعدہ بین الماء والطین، وہ تاج آقا کے سر پر اللہ نے رکھا، ان کی تعریف و توصیف اپنی زندگی قربان کر رہے ہم. اور ہماری یہ خطا تم سمجھتے ہو، ہماری یہ خطا نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے رب کو، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ نے قرآن پاک میں سورہ زحا نہیں پڑھی؟ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا سورہ زحا میں؟ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ 6666 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت مجھے بتلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے کہ موسیٰ آپ کو آپ کا رب دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہیں قرآن پاک میں یہ بتلائیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہو کہ اے ابراہیم تم نے میرا کھانا کعبہ بنا دیا ہے، میرا گھر بنا دیا ہے، اس کے صلے میں تم کو میں راضی کرنے کے لیے کیا کروں بولیے. اللہ نے کسی ایک پیغمبر کو، کسی ایک رسول کو نہیں کہا ہے. اگر کہا ہے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان اقدس میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم وہی باتیں جو قرآن میں اللہ بولا وہ آپ کو سناتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کیا ہے؟ ابھی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے طرح سے، معاملہ ہمارا یہاں پہ بگڑا ہوا ہے. آپ کہیں غلط معنی مت نکالنا، ہمارے احباب فوراً غلط معنی نکال لیتے. مطلب کیا؟ اب وہ یو پی میں جو چلا اس کے خلاف نہیں ہونا کیا؟ ریلے نہیں نکالنا، ایسے غلط مطلب نکال لیتے. بھائی اس کو تو کرنا ہی ہے کنڈم ہم، لیکن یہاں جو گھر میں خراب ہو رہے ہیں اس کو بھی بچاؤ، اس کی اصلاح کرو. کون کرنا؟ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، ہر چیز کے معاملے میں ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا؟ صحابہ کرے کیا؟ میں چند باتیں آپ کے پیش خدمت کر کے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. 2-3 باتیں، زیادہ کچھ نہیں. ہم سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں مسائل پہ. اگر کوئی پوچھ رہے ہیں ہم سے تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آج مفتیان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھائی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ڈائریکٹ آپ موبائل میں حضرت مفتی گوگل سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارے سے کیا کام ہے؟ لیکن حکم کے تحت 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسلام کی شان کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت سیدنا محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی تجلی جب اس نور پاک جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس نور کی طرف ہوئی ہے، اس نور پر اللہ کی تجلی ہوئی ہے، تو اس نور سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے. تو وہ نور اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا محدث دکن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا کیا چاہیے؟ تو نور کہتا ہے کہ مولا تو نے جو مجھے امت دینے والا ہے اس امت کی بخشش کر دے. ابھی آدم بھی نہیں بنے، جبرائیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ذات نور باری تعالیٰ ہے، یہ تکلیف شدہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب رب کا سوال ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو فرماتے ہیں کہ اے رب کریم تیرے ذکر کے سمندر میں جب غوطہ زن تھا تو مجھے کشف سے پتا چلا کہ تو مجھے ایک امت دینے والا ہے اور وہ امت دے گا تو اس کی بخشش فرما دے. اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا عالم؟ کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے جس طرح آقا نے ہم سے محبت کی کرتے ہیں؟ بولو بھائی، کرتے ہیں؟ بولتے کرتے ہیں، بولتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو پاؤں پھک جاتے تھے. آقا علیہ السلام کے پوچھتے کہ آپ آرام کر لیجئے. اماں عائشہ فرماتے آرام کر لیجئے. تو فرماتے ارے میری امت کی بخشش ہو جائے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں اور میری امت کی بخشش ہو جائے، اس کے لیے کیا میں اتنا نہیں کر سکتا؟ ارے پہرا تو ہم تو نمازوں کی پابندی ہی نہیں کرتے. ہمارے لیے تو جو ہے آقا علیہ السلام ہماری بخشش کے لیے جہاں جب چاہے جس وقت چاہے حضرت اویس قرنی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات وہ بھی ذکر فرماتے اور بولتے کہ امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا. اپنی بخشش کے
उम्मत गुनाहों में डूबी हुई है, शराब नोशे में डूबी हुई है, ये उम्मत जिनाकारियों में डूबी हुई है, धोखे में डूबी हुई है, नमाजें छोड़कर गुनाहों में डूबी हुई है, हर गुनाह का काम ये उम्मत करती है। अरे दीवानों, आका अलैहिस्सलाम तो हमारी बख्शिश के लिए रब के सामने सजदे लंबे करते थे, और हम आका अलैहिस्सलाम के लिए क्या कर रहे हैं? रसूल है, मगर मूसा के कलमे में रसूल का जिक्र नहीं, उनकी एक सिफते कलाम का जिक्र है। मगर जब बात नबी के कलमे की आई तो रब ने कहा ये मेरा प्यारा है, और इसका कलमा ये नहीं होगा कि मुहम्मदुन हबीबुल्लाह, इसका कलमा मैं बनाऊंगा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, मूसा खुदा के रसूल है, मगर कलमा ये नहीं बनाया। ईसा खुदा के रसूल है, मगर कलमा ये नहीं बनाया। इब्राहीम खुदा के रसूल है, मगर कलमा ये नहीं बनाया। क्यों? उस शाह कहते हैं, आरिफीन कहते हैं, इब्राहीम की नबूवत और इब्राहीम की रिसालत ये उनकी उम्मत तक थी। उम्मत खत्म, इब्राहीम ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, नबूवत खत्म हो गई, रिसालत खत्म हो गई, रिसालत बाकी नहीं है, नबूवत बाकी नहीं है। मूसा की नबूवत और रिसालत एक कौम की हद तक महदूद थी, मूसा तशरीफ ले गए, नबूवत और रिसालत उठा ली गई। ईसा की नबूवत एक कौम की हद तक महदूद थी, वो जब तक रहे उनकी नबूवत और रिसालत रही। जब आसमान पर उठा लिया गया, नबूवत और रिसालत का पीरियड खत्म हो गया, मियाद खत्म हो गई। मगर मेरा हबीब रसूल दुनिया में आने के बाद नहीं बना, आदम पैदा भी नहीं हुए थे, मेरा हबीब रसूलुल्लाह था। मूसा दुनिया में आए, उससे पहले भी मेरा हबीब अगर से न आया, मगर वो रसूलुल्लाह था। इसलिए इनके कलमे में रसूलुल्लाह रखा गया कि आदम से लेकर ईसा तक ये सारे अंबिया व मुरसलीन किसी उम्मत के नबी जरूर है, मगर जब बात मुस्तफा की आती है तो खुदा फरमाता है, ऐ आदम से लेकर ईसा तक मेरे सारे अंबिया व मुरसलीन तुम मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत और नबुव्वत के तहत आते हो, इनके तहत हो। इसीलिए मेरे हबीब का कलमा क्या बनाया गया? ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से और जोर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब बात मुस्तफा की आती है, और आपको मालूम है खुदा को सबसे ज्यादा प्यारी बोली यही है कि बंदे की जुबान से मेरे हबीब का नाम निकले। सबसे ज्यादा प्यारी बोली खुदा को यही है। इसीलिए अल्लाह ने अपने हबीब की बोली के बाद फिर कोई और बोली नहीं बोली। अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ और तौसीफ के बाद कोई और बोली नहीं बोली। तो मैं भी परेशान होंगे क्या कि नयाज बोल रहे, टेंशन ना करो, उलमा है, सादात है, मुफ्ती साहब क़िबला जब तक है बेफिक्र रहो। कोई और बोली, अल्लाह की अब की भी जो बोली है वो नबी की तारीफ है। अब इस वक्त मैं कड़पा की सरजमीन पे नबी की सना और मदह कर रहा हूं, तो इस वक्त रब की बोली भी तारीफ मुस्तफ़ा है। इस वक्त रब की बोली भी सनाए मुस्तफ़ा है। और मैं खिताब करके जब यहाँ से चला जाऊंगा, खिताब खत्म, तो मेरी जबान पर जो सनाए मुस्तफ़ा है वो मौकूफ हो जाएगा। मगर रब ने जब सनाए मुस्तफ़ा का आगाज फरमाया, उसके बाद से अब तक कोई लम्हा, कोई पल, कोई सात ऐसी नहीं है कि रब अपने हबीब की सना न बयान फरमाता हो। इसीलिए ऐसा सेगा कुरान में जिक्र किया गया जो सेगा इस्तिमरार का, दवाम का, तिवालत का फायदा देता है। रब फरमाता है कायनात की बोलियां और होंगी, मगर मैं रब्बुल आलमीन हूं, मेरी बोली ये है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। रब की बोली अपने हबीब पर दुरूद और सलाम का नुज़ुल करना है। रब हर लम्हा, हर साअत अपने हबीब पर अपनी रहमतें उतारता रहता है। ऐसे ही वो रहमतुल लिल आलमीन नहीं बने, वो रहमतुल लिल आलमीन ऐसे ही नहीं बने।
کوئی پل ایسا نہیں ہے کہ ان پر خدا کی رحمت نہ اترتی ہو، جس پر خدا کی ہر پل اتنی رحمتیں اترتی ہو، یارا وہ بنے گا تو صرف رحمت للعالمین ہی بن سکتا ہے۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ ہمارا کا ہے، یہ ہمارا کا ہے۔ آقا میں بھی میں خود کا کہا ہوں، تیرے ہی صدقے بنا ہوں۔ میرے ماں باپ وہ میرے کہا ہے، وہ تو تیرے صدقے ہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے، بلکہ عشق کی زبان میں اور کہوں آقا، میرے پاس میرا خدا بھی ہے تو تیری وجہ سے ہے، میرا رب بھی ہے تو تیری وجہ سے ہے۔ تو میں کیا تیری بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ۔ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور میرا قرار تو حضور تم سے ہے، میرا چین و سکون تو تم سے ہے۔ حضور میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ اگر اس راز کو کوئی غلام مصطفیٰ سمجھ جائے تو سمجھو اس نے نماز سمجھی، روزہ سمجھا، حج سمجھا، زکوٰۃ سمجھا، بلکہ اس نے ایمان سمجھا جس نے یہ راز سمجھ لیا کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے نبی کا ہے۔ اسی لیے جب صدیق کو قدموں پہ وارنے کی بات آئی تو جو تھا سمیٹ کر پوٹلی باندھ لی ہے، جو تھا یہ نہیں دیکھا میری بیوی ہے، بچے ہیں، لے جا رہا ہوں، دوپہر میں لے جا رہا ہوں تو رات میں کیا کھائیں گے، صبح کیا کھائیں گے، سوئیں گے تو کون سی چادر پہ سوئیں گے، کھانا بنائیں گے تو کون سے بگونے میں بنائیں گے، کون سے پتیلے میں بنائیں گے۔ تاریخ یہی کہتی ہے جو کچھ تھا سارا سمیٹ کے لائے، صحیح ہے؟ جو کچھ تھا، بلکہ جو کچھ کیا کچھ لائے اس کو بتانے کے لیے آپ نے اپنے بدن نازنین کا جبہ بھی نکال کر پوٹلی میں رکھ دیا، جبہ بھی نکال کر پوٹلی میں رکھ دیا، اور پھر کیا ٹاٹ کا وہ جبہ بنا کر یوں ادھر ادھر آستین کاٹ کر وہ مونج کا لباس پہن کر آئے، اور جب وہ سامنے بٹن کے لیے بھی ببول کے کانٹے لگا کر آئے، جو کچھ تھا سب نبی کے پاس لے کر آئے۔ ایک پل نہیں سوچا جورو کیا کھائیں گی، بچے کیسے پلیں گے۔ آج تو سب سے بڑی فکر تو ان غلاموں کو اپنی اس کی ہے نا، اس کی ہے بھائی، میں بولوں گا تو کیا ہوتا کی، انہوں کیا بولتے کی، انہوں کیا بولتے کی۔ اب میں ایسا یوں باہر نکل آیا نبی کے لیے تو دکان کیسا چلنا، کاروبار کیسا چلنا۔ میں آگے آیا، خدا نہ خواستہ کیا تو ہو گیا، گورنمنٹ میرے کو پکڑ لی، وہ ہوا وہ ہوا، میری بیوی بچے، میری آل اولاد کیا کریں گے؟ جن کے لیے ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں وہ آخر میں یہی کہیں گے جلدی اٹھاؤ، دیر مت کرو، زیادہ دیر رکھو گے تو بدبو آ جائے گی، بولے اٹھاؤ، لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، ٹائم بہت ہو گیا۔ میں یہ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا، میری وصیت ہے کہ مجھے میرے ہی گھر میں دفن کر دیا جائے۔ مفتی صاحب بولیں گے یہ لغو ہے وصیت، بولیں گے مفتی صاحب فتویٰ دے کو کیا بولتے ہیں، یہ وصیت لغو ہے بولتے ہیں۔ کئی کو 1.5 کروڑ کا گھر میں بنایا میرے پیسوں سے، میں جہاں جہاں کرا سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، اور جس کا دامن تو نے چھوڑا وہ قبر میں آ کر کہتا ہے تو نے چھوڑا مگر میں نہیں چھوڑا، میں تیرا خود کے بنائے گھر میں میں دفن نہیں ہو سکتا تو میرے مال کا اعزاز دیکھو، خود کے بنائے مکان میں میرا دفن نہیں ہو سکتا، میرے گھر کی بلندی دیکھو۔ اور جواب صدیق سے لو کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ میں سب کچھ حضور کو دے دوں تو گھر میں کیا کروں؟ اچھا ہوا حضور نے پوچھ لیا، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا لائے؟ حضور کیا لائے نہیں، جو تھا سب لائے، جو تھا سب لائے، کچھ بچائے۔ حضور بچانا کیا، خالی لانا ہے ہمارے پاس، بچانا کیا بھی نہیں ہے۔
بولے کچھ تو بچائے ہوگے. ہاں ہاں آج وہ بچایا ہوں کہ قیامت تک بچا رہے گا. آج وہ بچایا کہ میری نسل قیامت تک چلے گی تو قیامت تک بچا رہے گا. آج تک جو گھر میں رکھ کے آیا آ تو جاتا تھا, یقین نہیں تھا, بھروسہ نہیں تھا, مگر آج جس کو رکھ کے آیا ہوا ہوں اس پر یقین کامل ہے, اس پر کامل بھروسہ ہے. ابقیت لہم اللہ ورسولہ. آقا آج گھر میں بگونا نہیں چھوڑ کے آیا, اناج نہیں چھوڑ کے آیا, غلہ نہیں چھوڑ کے آیا, تیل چاول چھوڑ کے نہیں آیا, بستر چھوڑ کے نہیں آیا, سونا چاندی نہیں چھوڑا. آج ایک دینے والے کو چھوڑا ہوں, ایک دلانے والے کو چھوڑ کر آیا. آج دینے والا میرے گھر میں ہے, دلانے والا میرے گھر میں ہے. پھر کس کے باپ کی مجھے کیا ضرورت, جبکہ دینے والا میرے پاس ہو, دلانے والا میرے پاس ہو. وہ دیتا جائے گا, اور جب دیتا ہے تو ابرار کو دیکھ کے نہیں دیکھتا, وہ دیتا ہے تو ابرار کے نانا کو دیکھ کر دیتا ہے. وہ اس کو دیکھتا ہے, دیتا اس کو ہے. وہ دیکھتا اس کو ہے, دیتا اس کو ہے. اور جب یہ دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں انا قاسم واللہ یعطی. میں بانٹتا ہوں, خدا دیتا ہے. اور دینے والے رب کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ پیارے میں آدم کو اگر نبوت بھی دوں, بلکہ آدم کو سانسیں بھی دوں, تو تجھے چھوڑ کے میں آدم کو سانسیں بھی نہیں دے سکتا. لولا کا لما خلقت آدم, لولا کا لما خلقت الافلاک, لولا کا لما خلقت الافلاک والارض, لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. حبیب اگر تو بیچ میں نہ ہو تو میں اپنے بندوں کو یہ بھی نہ بتاؤں کہ میں ان کا رب ہوں. خدا خود نہیں چاہتا کہ وہ اپنے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی کو کچھ دے. ہوتے کہاں خلیل و بنا, ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و مینا. کہاں کعبہ ہوتا, تم کس کے چکر لگاتے. کعبے کا کعبہ میرا نبی ہے, قبلے کا قبلہ میرا نبی ہے. بت خانے سے قبلہ کیسے بنا, بت خانے سے قبلہ کیسے بنا. قبلہ کی نظر سے قبلہ بنا. بت خانے سے قبلہ کیسے بنا, قبلہ کی نظر سے قبلہ بنا. جب جس کی نظر سے بنا تو جو بنا اس سے پوچھو تو میرا قبلہ ہے, بتا کیا تیرا بھی کوئی قبلہ ہے. تو میرا قبلہ, میں تیرے چکر لگاتا ہوں, کیا تو بھی کسی کے چکر لگاتا ہے. کہا ہاں جسم تو میرا یہاں ہوتا ہے. جب تیرا دل مدینے میں ہو سکتا ہے تو کیا میں مدینے میں نہیں ہو سکتا. جسم میرا یہاں ہے, اس لیے وہ بھی کہ مجبور ہوں. تو آئے گا تو طواف کس کا کرے گا, تو آئے گا تو طواف کس کا کرے گا. یارا جب ہمارے سادات کے جد امجد پیران پیر اور ان کی پیری میں, ان کی سرپرستی میں پیدا ہونے والے کئی ولیوں کی یہ روایتیں ہیں کہ وہ مکان سے قبلے کی زیارت کے لیے نکلے, کعبے کی دیدار کے لیے نکلے, تو کعبہ خود چل کے ان کے پاس آ گیا. یہ تو ان کے نواسوں کی شان ہے یار. پھر ان کی شان کیا ہوگی جس کے صدقے قبلہ قبلہ بنا. اے قبلہ تو بتا تیرا کون سا قبلہ ہے. قبلے کے یہ قبلہ ہے قبلہ, قبلے کے یہ قبلہ ہے قبلہ, اور قبلے کو بنانے آئے ہیں. جو کچھ ہے میرے نبی کا ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و مینا, لولاک والے صاحبی, سب تیرے گھر کی ہے. اور اللہ جسے جو دیتا ہے وہ بس نبی بیچ میں ہے اسی لیے دیتا ہے, ورنہ کسی کو خدا کچھ نہ دے, کسی کو کچھ نہ دے. وہ دیتا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. جب ہمارا وجود, ہماری گردنیں, ہمارے ماں باپ, ہماری عزتیں, ہماری آبروئیں جب سب نبی کے لیے ہے تو پھر اس سے بڑا بے غیرت اور کون ہوگا. جب بات ان کی آئے تو کاروبار کی طرف نظر کرے, بات ان کی آئے تو آل اولاد کو دیکھے, بات ان کی آئے تو اپنی روزی کو دیکھے, بات ان کی آئے تو اپنی معاشیات کو دیکھے. یاد رکھو ہم آج ایمان والے ہیں, ہمیں مومن کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے.
ہمارے جسم کی حیات ہمارے ایمان سے ہے، اور ایمان کی حیات اس نبی کی محبتوں سے ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ ایمان ہے، ایمان وہ دولت ہے، بہت آسان جملے میں بول، وہ دولت ہے جس کو ایک بار تم پکڑ لو وہ تمہیں چھوڑتا نہیں، وہ تمہیں چھوڑتا نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی دولتیں ہم نے پکڑی ہے وہ ایک مچھلی کی طرح ہے، وہ آئس کی طرح ہے، آتی ہے بڑا مزہ آتا، آری 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 آ گئی، اب جیسے ہی اس کو زور سے دبائیں گے، جتنا کس کے پکڑیں گے یہ پھسلتی چلی جائے گی۔ مگر ایمان وہ ہے جو ایک بار آ جائے، میں جتنا دور بھاگوں وہ میرے پیچھے پیچھے آتے رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اتنا مضبوط ہوں، تیری پکڑ میری پکڑ میں بڑی فرق ہے، میری پکڑ ایسی ہے میں جس کو ایک بار پکڑتا ہوں پھر کبھی چھوڑتا نہیں ہوں، پھر کبھی چھوڑتا نہیں۔ مگر ہاں میں آگے اس کی وضاحت ضرور کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں حافظ صاحب میرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہ آگے ہے مسئلہ اول کر، اس کی ایک شرط ہے، اس کو پکڑنے کے لیے اس کی ایک لگام ہے، اس کی ایک کیا ہے؟ لگام ہے۔ وہ لگائے، وہ کسے تو ٹکنے کا نہیں تو پھر وہ بھاگ جاتا، وہ لگام ہے۔ ایمان، ہم زندہ ہیں، ایمان ہمارے پاس، ہم دنیا سے چلے گئے، ایمان بولو، قبر میں گئے، ایمان ہے، حشر میں اٹھے، ایمان ہے، حساب و کتاب ہو رہا، ایمان ہے۔ آگے کی بات بہت گہری ہے، حساب و کتاب کے بعد اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، سرکار کی شفاعت سے ہمیں خدا بے حساب جنت عطا فرمائے، بے حساب ہماری مغفرت فرمائے، مگر پھر بھی کوئی ایمان والا اپنے شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا جائے تب بھی جہنم میں انہیں جا رہا مگر ایمان ساتھ جا رہا۔ آپ دیکھ رہے ہو ایمان کیسی چیز ہوتی ہے۔ وہ بولے گا تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا، تو زندہ رہے گا میں رہوں گا، مرے گا میں رہوں گا۔ حد یہ ہو گئی تو جہنم میں بھی جائے گا نا میں تیرے ساتھ آؤں گا۔ سوال ہوتا ہے بھئی ایمان یہ پاکیزہ چیز ہے، یہ جنت سے ریلیٹڈ چیز ہے، تو یہ جنت میں ہونی چاہیے، ایمان جہنم میں کیوں جا رہا؟ وہ باہر چلا نکل جاتا، دروازے کے باہر ٹھہرتا، جہنمی جہنم میں رہتا، عذاب وغیرہ سوگ ہونے کے بعد جیسے ہی انہیں پاک ہو کو باہر نکلتا ایمان چپک لیتا، مگر انہیں جہنم میں سزا پا رہا ایمان ہے۔ اگر آپ یہ پوچھے اے ایمان تو تو بارونق ہے، تو تو نور ہے، پر نور ہے، پر بہار ہے، پھر تو اتنا پاکیزہ ہونے کے باوجود جنت میں میرے ساتھ آئے، بات سمجھ میں آتی ہے جہنم میں کیوں آ رہا؟ تو ایمان جواب دے گا میں نہیں آؤں گا تو باہر نہیں آ سکتا، اگر میں نہیں آؤں گا تیرے ساتھ تو باہر نہیں آ سکتا، میں آؤں گا تبھی تو باہر نکلے گا، اگر میں تجھ سے علیحدہ ہو گیا پھر تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی بن جائے گا۔ ایمان کیسی عظیم دولت ہے، کائنات کا بڑے سے بڑا سرمایہ دے کر بھی ایمان خریدا نہیں جا سکتا، ایمان کا موازنہ نہیں ہو سکتا، اس کا ہم پلہ کوئی شے نہیں ہے، کوئی خدا کی نعمت ایمان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگاؤ ایک جہنمی جہنم میں جا رہا ہے، شامت اعمال کی وجہ سے ایمان اس کے ساتھ جہنم میں ہے، اور جواب دیے دیتا ہے اگر میں نہ چاہتا تو پھر تجھے باہر کوئی نکال نہیں سکتا، میں ہوں، اسی لیے تیرے عمل کی جزا ختم ہو جانے کے بعد خدا باہر نکالے گا تو تجھے دیکھ کر نہیں، مجھے دیکھ کر خدا تجھے باہر نکالے گا، میری وجہ سے تو باہر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عظیم چیز جو ہمیں جنت میں لے جانے تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور جب جنت میں جاتے نا تب بھی وہاں ایمان ہوتا ہے، تب بھی وہاں کیا ہوتا ہے؟ اتنی بڑی چیز، جب ایمان اتنا قیمتی ہے، اب ایمان سے پوچھو اے ایمان بتا تیرے نزدیک کوئی اور چیز ہے جو قیمتی ہے؟ میرے لیے تو سب کچھ ہے۔ اے ایمان بتا تیرے لیے کوئی کچھ ہے؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان
वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अगर ईमान से पूछो ऐ ईमान बता तेरे नजदीक तुझसे बढ़कर अजीम चीज क्या है, कहेगा देखता नहीं ताजदारे गुंबदे खजरा मेरी रूह है मेरी जान है। मकीने गुंबदे खजरा मेरी रूह है मेरी जान है। और जब रूह निकाल ली जाए जिस्म से तो जिस्म क्या कहलाता है, मुर्दा। अगर ईमान को, ईमान तो गैर मरई चीज है, वो ना पकड़ने में आती ना दिखने में आता, वो एहसासात है, महसूसात से उसका ताल्लुक है। मगर ईमान को अगर मुजस्सम कर दिया जाए तो फिर जिस्म के लिए रूह का होना जरूरी है। अगर रूह ना हो तो जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। अगर ईमान को मुजस्सम कर दिया जाए और फिर उससे कहा जाए तू जिंदा रहता है तो बता तेरी जिंदगी का राज क्या है, तो वो मुजस्सम ईमान जवाब देगा मेरी जिंदगी का राज तेरा मेरा नबी है। ईमान की जान मुस्तफा है, ईमान की जान मोहब्बत रसूल है, ईमान की जान हुजूर का इश्क है, हुजूर का प्यार है। तो अब आपको बात समझ में आई। फैसला आप घर जाके कर सकते हैं कि ईमान तो मेरे पास है, क्या जाने ईमान भी मेरे पास है, क्या रूह ईमान भी मेरे पास है। अगर रूह है तो फिर मेरे अंदर हरकत है, रूह है तो फिर मेरे अंदर क्या है, हरकत है। अगर रूह नहीं तो मेरे अंदर हरकत, और आसान करूं, रूह है। अगर कोई मेरे हाथ में अंगार का गोला रख दे तो मुझे बोलो दर्द होगा, तकलीफ होगी। एक चींटी भी काटती है तो मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है। ये इस बात का गम्माज है कि मेरे अंदर रूह है। वरना तो जब हम मुर्दों को देखते हैं, गस्साल उठाता है, बिठाता है, पेट पर ऐसे हाथ फेरता है, दबाता है, मगर कोई मुर्दा हमने ऐसा नहीं देखा जो ये बोलता हो अरे देखो दबाबा, आहिस्ता गुस्ल दे बा, हाथ ऐसा मोड़ नको बा, दर्द हो रहा बा। कोई मुर्दा नहीं कहता। इसका मतलब ये हुआ मुजस्सम के अंदर से उसकी रूह निकाल ली जाए तो वो गैर मुतहर्रिक होता है। फिर खुशबू सुंघाओ महसूस नहीं होती, आग का गोला रखो हिस्सो हरकत नहीं है, खुशबू लगाओ कोई मसला नहीं, फूल पहनाओ कोई मसला नहीं है, अगर हवा चलाओ कोई ठंडक का एहसास नहीं, न धूप का एहसास, न गर्मी का एहसास, न बारिश का एहसास। क्यों? इसलिए रूह निकाल ली गई है। अब फैसला तुम करो। अगर ईमान मेरे पास है तो क्या नबी के नाम पर मैं अपनी जान दे सकता हूँ? ईमान मेरे पास है, क्या नबी की गुस्ताखी पर, मेरी पेशानी पर बल आने के साथ आस्तीनें मेरी चलती है? अगर रूह बाकी है, ईमान तो है, रूह ईमान है, तो मेरे बाप को गाली देने पर मैं खामोश तो हो सकता हूँ, मगर मुस्तफा करीम की जात पर कोई उंगली तो उठाना दूर, निगाहें भी उठाए तो मेरी गैरत मोहब्बत को गवारा ना होगा। अगर ईमान है तो क्या रोड मेरे लिए, क्या मस्जिद मेरे लिए, क्या स्टेज मेरे लिए, क्या खड़ा रहना, क्या बैठना। अरे जब रूह ईमान हो तो एक आशिक कब्र से उठता है तो ये कह के उठता है कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। नजरे इल्तिफात फरमाइए, मगर आपकी तवज्जो होती है बेशक, मगर शायद बंदे निकम्मे कमीन किसको हुए है अजीज, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और हाल तो ये है, हुजूर करम की नजर फरमाए कहते जा रहे, तवज्जो हो नहीं रही है, हम इस लायक नहीं है। अब अगर कभी तवज्जो हो भी जाए, मुकद्दर का सितारा जाग भी जाए, वो नजरे करम फरमा भी जाए, वो ख्वाब में अगर तशरीफ लाए भी तो पल भर के रुखे अनवर का दीदार है। यूं आए यूं चले गए, बिजली भी उनके आगे मान नजर आती है। कब्र में एक बार जब वो आएंगे तो आशिक कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता
حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اے میرے کریم آقا تم ایک بار کیا قبر میں آؤ گے، قیامت تک ابرار کی قبر پر نور بن جائے گی، دائیں نور بائیں نور آگے نور پیچھے نور اوپر نور نیچے نور، ابرار تیرے صدقے نور علی نور بن جائے گا۔ تم ایک بار کیا آ جاؤ، حضور خواب میں آ بھی جائے تو بس یوں آئے یوں چلے گئے، موقع نہیں ملا، زیارت کامل نہیں ہوئی، آنکھ بھر کے دیکھا نہیں۔ عاشق کہتا ہے رب نے فرمایا اے میرے حبیب کے حبیب، پیارے کے پیارے، تیری تمنا تھی نا تو میرے حبیب کو دیکھے، میرے پیارے کو دیکھے، اگر تجھ پر کرم ہو بھی گیا، چند پلوں کے لیے خواب میں دیدار پا بھی گیا، ایسے لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اور اے سارے غلامان مصطفیٰ تمہیں یہ سعادت دنیا میں نہیں ملی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہو، بس انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز جانتے رہو، جان ایمان قرار دو، ایک دن میں تمہیں دوں گا اور وہ ایک دن 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا، گھنٹے اپنے دامن کو سمیٹ لیں گے، وقت اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جائے گا، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، اس دن میں تمہیں میری بارگاہ میں بلاؤں گا، میں خود موجود ہوں گا اور حبیب کے رخ انور سے سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے اور تم سے کہا جائے گا لو جو ایمان کی جان اور تیری جان تھی جی بھر کے آج اس کا دیدار کر لیں، جی بھر کے آج اسے دیکھ لے۔ حضور صرف ہماری جان نہیں ہے، ہمارے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کی جان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میرا وقت کافی ہو چکا ہے۔